सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तानी ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की, जहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़, एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इस हवाले से हमें जॉइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने, जो कि उस खित्ते के रहने वाले हैं और उससे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हर मुल्क के अंदर मर्दमशुमारी होती है, हिंदी में जनगणना कहते हैं। तो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी सेंसस हो रहा है। इसमें इतनी कंट्रोवर्सी क्या है? वहां का जो सेंसस है उसे लेकर आवाम के अंदर इतना गुस्सा क्यों है? हमें इसका बैकग्राउंड बताएं और जो भी इसकी तफसीलात हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें। देखें जी, पहली बात यह है कि ये सेंसस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, ज़ाहिर है ओरिजिनली। तो वहाँ वो इलाका वन ऑफ दी टेरिटोरीज़ है, तो उसमें इसमें कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान में भी हैं। खुद जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो चीफ मिनिस्टर है उसने इससे पे एतराज़ात किए हैं, और इवन जो वज़ीर ख़ारजा है, हालांकि वज़ीर ख़ारजा वो सेंटर का है लेकिन है सिंध से, तो उसने भी चैलेंज किया है इसको। और उसकी 3-4 वजूहत हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंतहाई इनकम्पिटेंट और कैओटिक जो है मूड ऑफ वर्किंग जो है उसमें होती है हमेशा, कि कोई भी काम आप एक सेंसस नहीं, कोई भी जो अंडरटेकिंग है ना, एक जो बिगर देन यूजुअल टास्क, उस पे उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि ये जो टास्क है इसकी बुनियाद क्या है, इसको करना कैसे होता है, इसके लिए बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो वो हमेशा इसको वो उसी देसी अजीब व गरीब तरीके से करते हैं कि उससे लगता है कि ये मुल्क जो है वो दिन ब दिन तबाही और बर्बादी के जो है गड्ढे में गिरता जा रहा है। लेकिन ये तो खैर परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड है। लेकिन जो इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें, उसमें बहुत बड़ी जो चीज़ है वो कंस्पिरेसी है कि सिंधी जब ये एतराज़ करते हैं, और सिंध के वो लोग जो मरकज़ में भी हैं और लोकल गवर्नमेंट में भी हैं, और उनकी अपनी गवर्नमेंट में सेंसस हो रहा है और वो उस पर एतराज़ करते हैं, तो वो इस बात पे करते हैं, या महाजर इस पे एतराज़ करते हैं, या दूसरी जो रिलेटेड पार्टी, तो वो ये कहते हैं कि ये एक बाकायदा कंस्पिरेसी एज हो रही है जिसके ज़रिए हमें जो है वो कम करके शो किया जा रहा है पूरे यानी फेडरल ढांचे में, ताकि हमारी जो मराहत हैं, हुकूक हैं, उनको सलब किया जाए। लेकिन ये एक तफसीली गुफ्तगू है। टू कट इट शॉर्ट एंड गो टू द पॉइंट, जो है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इसको अपोज करने वाले लोगों की बहुत ही जेन्युइन और जस्टिफाइबल किस्म की जो है ना एतराज़ात हैं। पहली बात यह है कि इस सेंसस में एक क्वेश्चन है कि आपकी कामियत क्या है, व्हाट इज़ योर नेशनलिटी। और एक क्वेश्चन ये है कि आपकी मादरी ज़बान क्या है। अब मादरी ज़बान के खाने में उन्होंने नीचे ज़बानें लिखी हुई हैं, मसलन सिंधी, बलोची, पश्तू, बरोई, शीना, फलां फलां फलां, और उसमें उन्होंने कश्मीरी लिखी हुई है। अब आज़ाद कश्मीर के लोगों का कहना यह है कि भाई कश्मीरी तो हम नहीं बोलते। अगर आप हमें कहें कि जी आप कश्मीरी हैं बाई कामियत, यानी आप स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का होने की वजह से आपकी नेशनलिटी कश्मीरी है, तो ये बात हम किसी हद तक मान सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आप कश्मीरी, आपकी ज़ुबान कश्मीरी है, तो हमें तो कश्मीरी की ABC नहीं आती, हमें पता ही नहीं ये कौन सी ज़ुबान है। तो हमारी ज़ुबानें जो हैं, जो हम बोलते हैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में, उनमें सबसे बड़ी ज़ुबान पहाड़ी है, फिर गोजरी है, फिर डोगरी है। तो उनमें से किसी ज़ुबान का वहाँ पे उन्होंने खाना नहीं दिया है ना। जो वगैरह का खाना होता है उसमें आप ड्रॉप डाउन करके तो कुछ क्लिक कर सकते हैं, चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है इंटरनेट के ज़रिए। तो ये उन लोगों का जायज़ किस्म का कंसर्न है कि इस तरीके से दरअसल आप हमें हमारे एग्जिस्टेंस से नॉक आउट करना चाहते हैं कि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। चूँकि कश्मीरी जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब तो होगा कि इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम
کشمیر ویلی میں بولی جانے والی زبان. تو اس کا ہمارا اس طریقے سے آپ کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم سینسس کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کی آئیڈینٹی یا ایتھنیسٹی کو ڈیفائن کریں, تو یہ تو ہماری نہ آئیڈینٹی ہے نہ ایتھنیسٹی ہے. تو اس لیے ہم اس سینسس کو نہیں مانتے, اور یہ بہت ہی جینون اور انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ اور یونیورسلی ریکگنائزڈ قسم کے جو تصورات ہیں ان کے ساتھ میل کھانے والی بات. آپ انڈیا میں دیکھیں جتنے سینسس ہوتے ہیں اس میں ایسی تمام زبانوں کو ایک پراپر جو ہے وہ لسٹ کیا جاتا ہے جس کو لوگ ٹک کر سکتے ہیں. تو اس کو دیکھ کے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس زبان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, کس کو فنڈ کرنے کی ضرورت ہے, وغیرہ وغیرہ. تیسرا یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ آپ کے وجود اور آپ کی ایگزسٹنس کی نفی ہے, اور کنسپیریسی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جھانسا دے کے کہ ہم نے کشمیری لکھ دی. کشمیری آزاد کشمیر میں جو ہے وہ بولی نہیں جاتی ہے, بہت ہی ایک محدود پیمانے کے چھوٹے سے 2-3 علاقے ہیں جن میں بہت محدود تعداد میں لوگ وہ زبان بولتے ہیں. تو کیا مقصد ہو سکتا ہے کشمیری زبان کو وہاں پہ جو ہے ایک آپشن کے طور پہ رکھنے کا؟ کیا وہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں پہ بہت بڑی آبادی ہے جو کہ کشمیر سے جن کا تعلق ہے؟ یہ چونکہ بہت شروع سے جو ہے وہ اس میں انکلوڈڈ ہوتی آئی ہے, گزشتہ 3-4 جو سینسس ہوئے, تو اس میں بیسک تصور یہی تھا کہ جی ہم جو ہے وہ اسٹیٹ کے کسی وقت جو ڈیموگرافک کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ کشمیری بولتے ہیں, کوئی ریفرنڈم ہوتا ہے یا کوئی اور ایسا ایتھنیسٹی کے تعین کا کوئی انٹرنیشنل جو ہے, اس لیے یہ کنسپیریسی اب ایکسپوز ہو چکی ہے. دوسرا جو ہے وہ قومیت کا سوال ہے, جس میں کہ جو پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے لوگ ہیں وہ نہ سندھی ہیں, نہ بلوچی ہیں, نہ پختون ہیں, نہ پنجابی ہیں کلیئرلی. اور پاکستان کا آئین کا جو آرٹیکل نمبر 1 ہے اس میں واضح طور پہ جو ڈیفینیشن ہے پاکستان کے علاقوں اور ٹیریٹوریز کی, اس میں آزاد کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے. پاکستان کے آئین کا جو 257 سیکشن ہے جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کشمیریوں کا جو ہے وہ مستقبل کا فیصلہ ہونے کے بعد پاکستان کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ کا تعین کیا جائے گا. تو اس کی خلاف ورزی میں ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو لکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہاں کوئی لوگ آباد ہیں, یعنی جب آپ قومیت کا کرتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی کشمیری یہ تو نہیں لکھ سکتا نا کہ میں سندھی ہوں یا میں پنجابی ہوں یا میں بلوچی ہوں یا میں پختون ہوں. تو اس کو ظاہر ہے آپ ایک چوائس دیں گے. وہ چوائس جو مانگتے ہیں وہاں کے لوگ, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں لکھیں فارمر سٹیزن آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. اور فارمر سٹیزن کا وہ جو لفظ ہے لوکل لینگویج میں وہ باشندہ, کہ آپ اس میں لکھیں باشندہ ریاست جموں کشمیر, سمپل. اور اگر آپ یہ لکھتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ باشندہ آزاد جموں اینڈ کشمیر, تو چلیں آپ صرف باشندہ ریاست جموں کشمیر یا فارمر سٹیزن آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر لکھ دیں. صحیح ہے. یہ 2 مطالبے ہیں ان کے جو بہت جینون ہیں, جو پہلے کچھ لوگوں نے اٹھائے, اور اب اس میں جو مین سٹریم لوگ ہیں, فار ایگزامپل وزیر خارجہ ہو گیا پاکستان کا, یا سندھ کا چیف منسٹر ہو گیا, یا وہاں کے لوکل جو کچھ پیپلز پارٹی اور اس طرح کی جو گورنمنٹس کی پارٹیز ہیں, انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو لوکل لوگوں کا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان پہ ایک بہت بڑا اسالٹ ہے, ہماری آئیڈینٹی پہ ایک بہت بڑا حملہ ہے, اور ہمارے وجود کے خلاف ایک بہت بڑی کنسپیریسی ہے, جو کہ اس میں کوئی بالکل شک نہیں ہے جی, بالکل حقیقت ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے بشانی صاحب کی یہ وہاں کی جو مقامی آبادی ہے ان کی شناخت اور ان کی قومیت پر ایک بہت بڑا اسالٹ ہے. میں نے ہی کل رات کو اپنا سینسس فارم بھرا ہے, اور اس میں زبانوں کے حوالے سے بہت سارے آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ ایک زبان سے زیادہ بھی اگر بولتے ہیں تو اس پہ بھی ٹک کریں. تو میں نے انگریزی, ہندی, اردو, پنجابی سب کے اوپر ٹک کیا ہے, اور وہ آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس. ایگزیکٹلی ہونا چاہیے. جی جی, یہاں تک کہ ہندوستانی کا بھی آپشن ہے اس میں. ظاہر ہے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں نیوزی لینڈ کی, تو ہم بات کریں انڈیا یا پاکستان کی تو وہاں پر تو یہ زبانیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں بولنے والے. بالکل. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. 16 مارچ کو پاکستانی
ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से लाइन ऑफ कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट पुंछ का जो क्रॉसिंग पॉइंट है, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा मार्च होना है। लोग गुस्से में हैं, महँगाई को लेके मार्च करना चाहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉसिंग पॉइंट की तरफ। माजरा क्या है? उस तरफ जाके महँगाई कैसे कम होगी? देखें, ये एक जो स्पेसिफिक पॉइंट है, हमारे ज़माने में उसको तेतरी नोट कहते थे। हुँ, हुँ। हमारे ज़माने से मुराद जब हम स्टूडेंट थे, पहाड़ी आज बोलते भी थे। वही कहते हैं जी। हुँ। पहाड़ी बोलते थे, तो हम उस इलाके से हैं, तो हमारे वालिदैन और उनके फोर फादर्स भी उसको तेतरी नोट कहते थे। क्रॉसिंग पॉइंट अब उसको तितरी नोट कहते हैं। तितरी एक जानवर का नाम है पहाड़ी में, सॉरी, परिंदे का। ये बहुत ही खूबसूरत परिंदा है। तो अब मुझे नहीं पता कि मुझे तीतरी नोट कहना चाहिए, चूँकि मैं तो तेतरी नोट कहते हुए जवान और बूढ़ा हुआ हूँ। लेकिन एनी हो, मार्च उस तरफ है, और उस तरफ जब मार्च होती है तो इसका मतलब है कि वहाँ के लोग मैसेज जो है वो दोनों तरफ देना चाहते होते हैं। तो चूँकि उनकी एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा उस गेट तक है, जिसके आगे से जो है वो भारत शुरू हो जाता है और पीछे पाकिस्तान। तो वो कहते हैं कि वहाँ फिर हम दरमियान में खड़े होकर दोनों को मैसेज देते हैं। तो दोनों को जो है उनके बहुत सारे 5-6 मुतालबात हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुतालबा जो मेरे इंटरेस्ट का है वो ये है कि यहाँ की जो पुरानी मंडियाँ हैं, मुश्तरका मंडियाँ, वो खोली जाएँ। चूँकि हम उस स्टेट जो है ना, वो स्टेट ऑफ पुंछ जो डिवाइड हुआ था 1947 में, और उसके 2 हिस्से हैं, एक उधर है पुंछ शहर और इधर। तो वहाँ पे एक कदीम मंडी होती थी जो पुंछ शहर में लगती थी, जो अब भारत के ज़ेरे इंतज़ाम है। तो उसमें मुझे याद है कि हमारे फोर फादर्स हमें बताते थे, एंड दे न्यू ओनली वन मार्केट, वाहिद मंडी वो पूरी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और स्टेट ऑफ पुंछ में थी, जिसको वो जानते थे, और वो पुंछ शहर में लगती थी। लोग मंडी की ज़रूरियात के लिए न श्रीनगर जाते थे, न जम्मू जाते थे वहाँ के लोग, बल्कि पुंछ शहर उनका सेंटर ऑफ अटेंशन था। तो उसमें वो मसलन अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या एनिमल्स हैं या इस तरह की चीज़ें की खरीदो फरोख्त करते थे। तो ये जो जुलूस है, ये कह रहा है कि भाई आप लोगों ने इस मुल्क में इतनी बड़ी महंगाई कर दी है, आईएमएफ के जो है वो शराइत के तहत, और दूसरी सब्सिडीज़ और इस तरह के मामलात, कि अब यहाँ का जो आम आदमी है उसकी 5 से जो है ज़रूरियात ज़िंदगी, जिनको अब अजनास कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जिसमें आटा है, चीनी है, प्याज है, और वो उसकी बाकायदा जो उसकी कीमतें हैं उनको कंपेयर करके बताते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, चूँकि मुझे एग्जैक्ट कीमतों का नहीं पता, लेकिन मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल जो है वो उस तरफ यानी भारत की तरफ जो है वो अगर आटा जितना 10 रुपए का मसलन किलो है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, तो वो कम से कम 40 रुपए किलो होगा इस तरफ, यानी 4 गुना ज़्यादा है। प्लस जो रुपए की कीमत में दिन ब दिन इजाफा, ये सारी चीज़ें इस तरह, दूसरी जो अजनास हैं जैसे प्याज है, टमाटोज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए उनकी मुतालबा ये है कि ये पुरानी मंडियाँ खोली जाएँ, या फिर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुश्तरका जो है वो मंडियाँ शुरू की जाएँ, जिसमें कि दोनों तरफ के लोग आके अपनी जो जो प्रोडक्ट है उसकी खरीदो फरोख्त या एक्सचेंज कर सकें, जो कि ज़ाहिर है वहाँ सदियों से होता आया। हुँ, और हुँ। पिछले अरसे में ये हुआ भी था कि जब उन्होंने कुछ ट्रक, ऑल्दो दैट वाज ए कंट्रोल एक्सचेंज, लेकिन कुछ किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा सॉलिड किस्म की प्रपोजल है, और ये जस्टिफाइएबल है, और ये अवाम के बेस्ट इंटरेस्ट में है। उस तरफ के अवाम के इंटरेस्ट में हो या ना हो, भारत वाली तरफ के, चूँकि उनको तो कोई इस पे कोई शिकवा या कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इस तरफ के लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में डेफिनेटली ये बात है। इसलिए हम ये कहते हैं कि भारत को भी इस पे हमदर्दाना गौर करना चाहिए, चूँकि ये जो है इसमें कोई अनहोनी या ऐसी कोई अनयूजुअल किस्म का मुतालबा नहीं है। ये डिस्पाइट द डिफरेंसेस और डिस्पाइट द डिस्प्यूट्स ये काम जो है वो किया जा सकता है। तो मैं समझता इसमें हूँ। जी, इसमें एक हाँ। छोटा-सा सवाल ले लें आप। कुछ लोग हुँ। भारत में ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान के उसी इलाके से हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी होती है, तो आज अगर वो कोई मुश्किल के दौर से गुज़र रहे हैं, तो हम उनकी हिमायत क्यों करें?
یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا بہت بڑا جواب یہ ہے کہ جو لوگ جھنڈے اٹھا کے یہ مطالبہ کرنے 33 نوٹ جائیں گے یا جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں پیپل ہوتے ہیں آف جنرل پبلک. تو ان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے آپ ہمیں اس چیز کی گارنٹی دیں کہ یہ مانڈیوں کی تلاش میں جو ہے وہ دہشت گرد نہیں آئیں گے، تو اس کی آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں؟ تو اس کا یہیں سے تو سارا جو ہے وہ گیم شروع ہوتا ہے کہ جب آپ گیند جو ہے وہ پھینکتے ہیں ان دا پیپل کورٹ، کہ وائی آپ کی جو شہر ہیں، آپ کے بازار ہیں، آپ کے مساجد ہیں، آپ کے سکول ہیں، آپ کے کالجز ہیں، وہ دہشت گردی کو ہاربر کرنے کے لیے یا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کیوں یوز ہوتے ہیں؟ اور اگر ہم یہ منڈیاں کھولتے ہیں تو آپ ہمیں کیا ضمانت دیتے ہیں کہ جواب میں ادھر سے بم اور خودکش بمبار جو ہے وہ نہیں آئیں گے؟ تو ظاہر ہے یہ چیزیں پھر ڈسکس ہوں گی نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھارت راتوں رات اعلان کر دے کہ آ جاؤ بھائی منڈی کھلی ہے. اس میں پھر یہ گیو اینڈ ٹیک، یہ شرائط ہوں گی. سب سے بڑا ایشو سیکیورٹی کا ہوگا، سب سے بڑا ایشو دہشت گردی کا ہوگا. تو اس کا پھر جواب جب عوام دیں گے کہ عوام جب فاقہ کشی پہ اتر آئیں اور عوام کی پانچ سے جب روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ بھی نہ آ رہا ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پھر دہشت گردی کے خلاف ایک منظم اور یونائٹڈ وائس جو ہے وہ کھڑی کرنی پڑے گی. صحیح. آگے بڑھتے ہیں بشانی صاحب، آپ سے ایک دو اور باتیں کرنی ہیں. آج 8 مارچ ہے. پاکستانی زیر انتظام کشمیر سے ایک پیپلز رائٹ فورم جو ہے وہ مارچ کرنے کی انہوں نے کال دی ہے اسلام آباد کی طرف. تو ان کا کیا مطالبہ ہے جی؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کا مطالبہ بھی یہی ہے جی. یہ ہے بازار کشمیر کے چپے چپے میں آپ کوئی چھوٹا قصبہ یا ٹاؤن دیکھ لیں نا، تو آپ کو ڈیلی کوئی نہ کوئی جلوس، جلسہ، کوئی سٹرائک، کوئی احتجاج نظر آئے گا. تو اس میں مطالبات مختلف الفاظ میں یا مختلف شکلوں میں ہوں گے، لیکن بنیادی طور پہ مطالبہ ایک ہی ہے کہ لوگ جو یہ خوفناک قسم کی مہنگائی میں پس رہے ہیں اور جو روزمرہ کی ضروریات ان کی پانچ سے نکل رہی ہیں، چونکہ وہ علاقہ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے دو قسم کے انکم ہے لوگوں کے پاس. ایک تو جو اوور ویلمنگ میجارٹی ہے وہ سرکاری ملازمت میں، اور ظاہر ہے سرکاری ملازمت میں کی آپ تنخواہ جب بڑھا نہ رہے ہوں اور مہنگائی کو آپ جو ہے وہ 4 گنا یا 5 گنا بڑھا دیں، تو ظاہر ہے یہ چیزیں پھر لوگوں کی پانچ سے باہر ہو جاتی. یہ مین مطالبہ ہے. لیکن ان کا ایک سب سے بڑا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے پاکستان زیر انتظام کشمیر کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے کچھ ایسے اقدامات شروع کر رکھے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہیں، جو کہ وہاں کی جو لوکل اسٹیٹ سبجیکٹ کے قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی اور کانسٹیٹیوشنل جو ارینجمنٹ ہے اس کی خلاف ورزی میں وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ جناب ہم جو سٹی آف مظفر آباد ہے اس میں سندھ حکومت کو سندھ ہاؤس بنانے کے لیے 22 کنال زمین جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں. آپ پورا مظفر آباد دیکھ لیں کتنے کنال ہوگا، پورا علاقہ 4,500 مربع میل ہے. تو اس میں سے ایک سٹی ہے مظفر آباد جو کہ پہاڑوں میں گری ہوئی ایک چھوٹی سی آبادی ہے، اور اس میں سے آپ 22 کنال زمین جو ہے وہ دے رہے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کو. آپ سندھ کا رقبہ، اس کی خوشحالی، اس کی اکانومی پاکستان میں اس وقت بھی جو ہے 80% سے زیادہ ریونیو جو ہے وہ سندھ سے آتا ہے. پاکستان میں اس وقت بھی 50% سے زائد سندھ میں زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں، مائلز اینڈ مائلز اینڈ مائلز، اور آپ ان کو مفت 22 کنال زمین دے رہے ہیں کہ آپ یہاں آ کے تو سندھ ہاؤس بنائیں. یہی جو ہے آفر انہوں نے گلگت بلتستان کو بھی کی ہے، لیکن اس میں ایک کنسپیریسی ہے کہ کیوں کی ہے کہ لوگوں کا جو رد عمل ہے سندھ حکومت کے خلاف اس کو مینیمائز کرنے کے لیے انہوں نے بیچ میں گلگت کا نام بھی لیا ہے. لیکن اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں کا پرائم منسٹر کوئی بادشاہ نہیں ہے، کنگ نہیں ہے، یا وہ کوئی پرانے زمانے کا کوئی مغل شہنشاہ نہیں ہے کہ وہ زمینوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتا ہو اور جس کو مرضی ہے اٹھا کے تو جو ہے وہ
20 کنال یا 22 کنال دے دے بھائی، وہاں ایک ڈیموکریسی ہے، ایک پارلیمنٹ ہے، ایک پورا سسٹم کام کرتا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات، پہلی بات ہے یہ ہے ہی ان تھنکیبل، چونکہ اس کے پیچھے جو وہاں کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر، وہاں کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ لاز ہیں ان کے اندر اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ زمین اٹھا کے تو کسی کو دے دیں اس طریقے سے، اور اوپر سے آپ اس طریقے سے اعلان کریں تو ظاہر ہے اس کے خلاف ایک بہت بڑا رد عمل ہے۔ اور اس وقت جو 8، 10، 15 اس طرح کی سٹرائکس یا جلوس ہو رہے ہیں یا جن کے اعلانات ہوئے ہیں، ان کا سب سے بڑا مطالبہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو اعلان ہے اس کو کینسل کیا جائے، اور اس کے بارے میں مزید کسی بھی طریقے سے جو ہے کوئی اقدام جو ہے وہ کرنے سے گریز کیا جائے۔ یہ ایک ان کا مطالبہ یہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بہت بڑے بڑے ایجیٹیشن لانچ کیے تھے، جس کے جواب میں جو لوکل گورنمنٹ ہے اس نے ان کو بہت زیادہ کچھ ایسے وعدے کیے تھے ان کے ساتھ، کوئی ریٹن جو پرومسز تھے، تو ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہوا۔ تو وہ پھر ان ساری چیزوں کو یکجا کر کے تو اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا احتجاج ہے فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف۔ جی، اس کے اوپر ہم اپنی نظر بنا کے رکھیں گے، اور کوئی بھی اپڈیٹ آئے گی تو ہمارے ویورز کے ساتھ اسے ضرور سانجھا کریں گے۔ ایک آخری سوال ہے، پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں سردار تنویر الیاس خان، انہوں نے ایک بات کہی ہے، جی مجھے بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں مجھے حیرانی بھی نہیں ہے جس طرح کے وہ انسان ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ فیمیل ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب جو ہیں حجاب پہن کے اور اپنے اپنے انسٹیٹیوشنز میں جائیں گی۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس خبر کو؟ اس خبر کو ہم انتہائی حیرت اور افسوس کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ از اے شاکنگ نیوز، اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں پونچھ میں بنجوسا میں پیدا ہوا ہوں۔ میری جو والدہ ہے یا سسٹرز ہیں یا میرے جو پھوپھی چاچی یا جو بھی ہمارے رشتے ہوتے ہیں فیمیل کے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ باقاعدہ اسلامک طریقے سے آبزرو کرتے ہیں اپنے ڈریس کو۔ جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے اپنی دادی کے زمانے سے لے کے، جو مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے میں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، وہاں سے لے کے تو ہم نے جتنی اپنی بوڑھیاں بزرگ یا اپنے جو ہے ایج کے لوگ دیکھے ہیں، وہ ایک چادر پہنتے تھے، ایک چادر ڈال دیتے ہیں سر پہ، جو کہ آپ کا جو ہے وہ بال جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے، کہ جس کو صدیوں سے بر صغیر کے جو مسلمان ہیں یا علماء کرام ہیں، وہ ایک سفیشینٹ وے آف ڈسپلےئنگ پردہ جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ اس میں وہ کوئی بات نہیں سمجھتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے زیادہ تر اوور ویلمنگ میجارٹی میں یہی ہوتا تھا کہ ایک چادر بس ایسے ڈال دی۔ اب جب سے وہاں پہ فنڈامنٹلزم نے حملہ کیا اور یہ لوگ گئے سعودی عرب میں ان کے جو ہے فٹ پاتھ صاف کرنے کے لیے اور ان کی ڈش واشنگ کے لیے، جن میں سے ایک یہ پرائم منسٹر بھی شامل ہے، تو انہوں نے وہاں سے جا کے یہ عربوں کو دیکھ کے تو ان کی آنکھوں کے پتلے باہر آ گئے کہ جی اسلام تو ان کے چوغوں میں اور ان کی پتہ نہیں یہ کیا جو حجابوں میں اور نقابوں میں چھپا ہوا ہے، چونکہ ان کو وہ تنخواہ بھی دیتے تھے، لات بھی مارتے تھے، اور اوپر سے مسکین قرار دے کے تو ان کی تذلیل بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے عربی بننے کی کوششیں شروع کر دی کہ نہیں جی ہم تو ان سے بھی بڑے عربی ہیں۔ یہ ان لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ان پہ جو حکمرانی کرتا ہے وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ واپس آ کے تو انہوں نے آزاد کشمیر میں اپنے بچوں کا نام فار ایگزامپل جو ہے عقاب ابن علی، بھائی یہ ابن کہاں سے آ گیا بھائی؟ ہماری پہاڑی زبان میں یا کشمیری میں یا سنسکرت میں یا ہندی میں کہاں پہ ابن فلاں اور ابن فلاں آپ لے کے آگے؟ اب جو ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ میری فیملی یہ پردے کی یہ شکل جو ہمارے بر صغیر کے لوگوں کی شکل ہے اس کو آبزرو کرتے اور ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں۔ اسی طرح بے شمار خواتین ہیں جو یہ پردہ بھی نہیں کرتی، وہ کھلے بال رکھنا چاہتی ہیں، اس پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔
چونکہ ہم بنیادی طور پہ جو ہے وہ فریڈم پہ بلیو کرتے ہیں، اور فریڈم آف چوائس جو ہے وہ ایک بنیادی فریڈم ہے، اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی ایک شکل ہوتی ہے۔ آپ کا جو لباس ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح ڈسپلے کر رہے ہیں، کس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں، کس طرح کیری آن کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں اعتراض نہیں کہ اگر آپ پریچ کریں، جیسے کہ وہاں ہر مسجد میں بیٹھا ہوا ملا نان سٹاپ 24 آور یہ پریچ کرتا ہے کہ بچیوں پردہ کرو، ہر سکول ماسٹر مولوی بنا ہوا ہے اور حکم دیتا ہے کہ بچیوں پردہ کرو، ہر پروفیسر اور پرنسپل جو ہے وہ مبلغ بنا ہوا ہے، انگریزی کا پروفیسر انگریزی کم پڑھائے گا اور پردے کی تلقین زیادہ کرے گا، تو اس کے نتائج آج یہ نکلے کہ حکومت کو ڈنڈا لے کے تو یہ حکم دینا پڑا کہ جی پردہ جو نہیں کرے گا اس کو زبردستی کرایا جائے گا۔ اس پہ ہمیں اعتراض ہے۔ ظاہر ہے ہم بیسیکلی فریڈمز پہ بلیو کرتے ہیں نا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو چرس پی کے 2 کلو پر منتھ تو ہندوستانی کشمیر کی آزادی کا لیکچر دیتے ہیں، مجاہدین اور پتہ نہیں فلاں فلاں جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، شراب کی 4 بوتلیں پی کے تو بھارتی کشمیر کو آزاد کرانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ شراب کیوں پیتے ہیں، یا یہ چرس کیوں پیتے ہیں، یا ان کی مونچھیں 1.5 انچ کیوں ہیں اور 2 انچ کیوں نہیں ہیں، یا ان کی داڑھی کیوں ہے یا کیوں نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم فریڈم پہ بلیو کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فریڈم آف چوائس ہے۔ وہ چرس پئیں، شراب پئیں، بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک نیا کلچر وہاں انٹروڈیوس کرایا ہے، ہومو سیکشولیٹی اور گے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ہمیں اس پہ بھی لوگوں کو منع کیا، یہ ان کی پرسنل لائف ہے، بھائی یہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا۔ آپ ان کی طرز حکمرانی دیکھیں، اور طرز حکمرانی جب یہ بارڈرز کراس کرے کہ آپ زبردستی لوگوں کو یہ بتانا شروع کریں کہ آپ کیا پہنیں، آپ کیا کھائیں، آپ کیا سوچیں، آپ کیا کہیں، تو یہ پھر کو آزاد ملک نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جو جموں کشمیر جیسے جگہ کو آزاد کرانے کی بات کرتے ہیں، اور ان کی سوچ اس قدر گھٹیا، اس قدر فاشسٹ اور اس قدر نیرو مائنڈڈ ہے۔ تو اس کے خلاف بھی میں سمجھتا ہوں، چونکہ یہ ابھی کل پرسوں کا ڈیسیجن ہے، اور یہ بھی یہ جلسے جلوس جو ہوں گے اس میں جو پروگریسو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، جو فریڈم پہ یقین رکھتے ہیں اور جن کو پتہ ہے آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ جو آزادی چاہتے ہیں اس کا صاف مطلب کیا ہے کہ بھارتی جموں کشمیر کے لوگوں ادھر آؤ، تو ہم تمہاری عورتوں کو بھی جو ہے وہ زبردستی جا کے تو پردوں میں بٹھاتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ جموں والے بھی آئیں تاکہ جموں والوں کا وہ اشر ہو جو بنگال میں جو ہے ہندوؤں کا یا سندھ میں ہندوؤں کے ساتھ ہوا تھا، اور ان کو اوپر سے یہ لیکچر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں جی ہم تو بڑے روادار لوگ ہیں جی، ہم تو آپ کو برابر کے حقوق دیں گے۔ اپنی عورتوں کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ چادر پہنے، حجاب پہنے یا نقاب پہنے، ٹوپی پہنے، یا ان میں سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ اپنے سر پہ نہ رکھے، تو آپ جو ہے ان کو جموں کے ہندوؤں کو آزادی دلا کے تو ان کو جو ہے ایک ایسی زندگی آفر کریں گے جن میں ان کے حقوق محفوظ ہوں گے۔ یہ جو منافقت، بددیانتی، ڈبل سپیک اور جہالت میں اس کو کہوں گا، اگنورنس کی جو ہائٹ ہے، اس پہ صفائے افسوس کرنے کے تبصرہ کیا کرے آدمی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب، اس پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہم نے اپنی بات کہی، امید ہے کہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھیں گے اور آپ کی ان تلخ مگر سچی باتوں پر کچھ نظر ثانی کریں گے۔ آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے پھر بات ہوگی۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو۔